وہ मुक़द्दस मत्ती की इंजील में से है, 25वां बाब और उसकी 14वीं आयत से बाब के आखिर तक 30वीं आयत के आखिर तक ये तमसील हमें पढ़ने को मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह ने 3 तमसीलें एक के बाद दीगरे दी और ये तीनों तमसीलें आपस में जुड़ी हुई थी। तो आज इस तमसील में हम खिदमतों ही की बात करेंगे कि जितना कोई अपनी खिदमत के साथ कमिटेड है, खुदा उतनी ही उसको बरकत देगा, क्योंकि खुदा ने हमें बराबर खिदमतें दी हुई हैं। तो एनीवे, यीशु मसीह ने 3 तमसीलें इंतज़ार के बारे में दी हैं कि इंतज़ार करना क्या है। ये तमसील आम तौर पर हम तोड़ों की तमसील के नाम से इसको जानते हैं। इसको द पैराबल ऑफ द बैग्स भी कहते हैं, यानी कि जो बैग है अशरफियों से भरा हुआ, तो उसके बारे में भी इस तमसील को इसका नाम भी दिया जाता है। लेकिन इंतज़ार इज नॉट अ इजी थिंग। दुनिया में इंतज़ार बड़ा मुश्किल और तकलीफ दे काम है। अगर आप अपनी दुआ के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, ये भी आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल वक्त होता है। अगर आप रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हैं, खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, ये भी बड़ा मुश्किल लगता है। और बच्चे जो इम्तिहान दे चुके हैं, आप जानते हैं कि रिजल्ट का इंतज़ार कितना दुश्वार होता है, या कितना सनसनीखेज, या आप कह लें कि उसके अंदर कितना सस्पेंस पाया जाता है। तो यीशु मसीह ने 3 तमसीलें दी और बताया कि हमें कैसे यीशु का, उसके वापस आने का इंतजार करना चाहिए। तो पहली तमसील खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने जब कहा कि यीशु मसीह तू किस वक्त आएगा, तेरे आने की क्या निशानियां होंगी, कब तू आएगा, तो यीशु ने उनको बताया कि उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। और यीशु ने बताया कि मेरा आना जरूरी है, कब आऊंगा ये जरूरी नहीं है, आऊंगा जरूर। खुदावंद यीशु मसीह आएगा अनएक्सपेक्टेडली, गैर मतवक्को तौर पर। यीशु मसीह ने यह बताया। यीशु ने बताया कि नूह के जमाने में लोग शादियां कर रहे थे, ब्याह कर रहे थे, बदी भी बढ़ी हुई थी, लेकिन जो मेन चीज यीशु ने बताई, यीशु ने कहा कि नॉर्मल हालात होंगे, जिंदगी नॉर्मल चल रही होगी। अगर यीशु मसीह आज रात आ जाए तो अगापे चर्च ज़ेरे तामीर होगा, नॉर्मल जिंदगी चल रही है। और जितने घर लोग बना रहे हैं उनके घर तामीर हो रहे होंगे, नॉर्मल जिंदगी चल रही होगी। जो शादियां बच्चों की कर रहे हैं, शादियां नॉर्मल हो रही होंगी। अचानक खुदावंद यीशु मसीह आ जाएगा। यीशु ने बताया कि मैं अचानक आऊंगा, सरप्राइज, खुदावंद यीशु मसीह का रिटर्न होगा, अचानक होगा। तो फिर यीशु मसीह ने बताया कि कैसे मैं आऊंगा, कैसे तुमने मेरा इंतजार करना है। तो पहली बात मैं आपको जो बताना चाहता हूं, पहली तमसील मैंने बताई कि नूह के जमाने की तरह यीशु ने कहा कि होगा। यीशु ने बताया कि कैसे इंतजार करना है। ऐसे इंतजार करें कि जब तुम्हारा मालिक आ जाए तो तुम्हें हैरानगी ना हो। ऐसे इंतजार करें कि जब तुम्हारा मालिक आ जाए तो तुम्हें हैरानगी ना हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पहले ही पता हो कि वो किसी भी वक्त आने वाला था, तो वो आ चुका है। तो यीशु ने बताया कि कैसे इंतजार करो। नॉर्मल जिंदगी चल रही हो, सारी चीजें रूटीन के मुताबिक हो, बर्थडे पार्टीज हो रही हो, लोग शादियां कर रहे हो, पिकनिक पर जा रहे हो,
لیکن ان سارے حالات میں بھی ایمانداروں کے لیے یسوع نے کہا یو مسٹ بی ریڈی. زندگی نارمل ہو لیکن تم تیار رہنا. تو ایسے انتظار کرو کہ مالک کے آنے پر تمہیں حیرانگی نہ ہو. یسوع نے کہا کہ انتظار کرو. کیسے؟ ایسے کہ جیسے میں آؤں تو تمہیں کوئی حیرانگی نہ ہو, تمہیں معلوم ہو کہ یس خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا اور وہ اپنے کہنے کے مطابق آ گیا ہے. دوسری تمثیل خداوند یسوع مسیح نے دی اور بتایا کیسے انتظار کرنا ہے میری آمد کا. دوسرے نمبر پر ایسے انتظار کرو کہ تم اپنی خدمت کا خداوند کو حساب دینے کے لیے تیار ہو. میں تیار ہوں, جیسے میں نے کہا ایلڈرز تیار ہوں, ڈیکنز تیار ہوں, اور آپ سب جتنے بھی اس روئے زمین پر خداوند کو مانتے ہیں آپ اپنا حساب دینے کے لیے تیار ہوں. جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے اس کے لیے تیار ہوں. تو خداوند یسوع مسیح نے ایک اور تمثیل ساتھ ہی اپنے شاگردوں کو بتائی اور وہ یہ تھی اکاؤنٹیبل ہونا یا حساب دینا. اس کے بارے میں اگر آپ متی 24واں باب پڑھیں تو یہاں یسوع مسیح نے بتایا ہے کہ تم نے اپنی خدمت کا حساب دینے کے لیے تیار رہنا ہے. یہاں پر لکھا ہے دیانتدار یا بد دیانت نوکر, اور یسوع نے بتایا کہ پس وہ دیانتدار اور عقلمند نوکر کون سا ہے جسے مالک نے اپنے نوکروں چاکروں پر مقرر کیا تاکہ وقت پر ان کو کھانا دے. مبارک ہے وہ نوکر جسے اس کا مالک آ کر ایسا ہی کرتے پائے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اسے اپنے سارے مال کا مختار کر دے گا. لیکن اگر وہ خراب نوکر اپنے دل میں یہ کہہ کر کہ میرے مالک کے آنے میں دیر ہے اور اپنے ہم خدمتوں کو مارنا شروع کرے اور شرابیوں کے ساتھ کھائے پیے, تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کہ وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو وہ آ موجود ہوگا اور خوب کوڑے لگا کر اس کو ریاکاروں میں کیا کرے گا؟ شامل کرے گا. دعا کریں آپ جن کے پاس خدمت ہے یا خدا نے کسی بھی صورت میں آپ کو برکت دی ہوئی ہے, جب مالک آئے حساب لے تو وہ ہم کو ایسا ہی کرتے پائے جیسا اس نے ہمیں کرنے کو کہا تھا. اچانک ہر بندے کو ذہن میں رکھنا چاہیے میرے سمیت کہ we are accountable to God. ہمیں حساب دینا پڑے گا. اکاؤنٹیبلٹی, احتساب ضروری ہے. نیب کا ادارہ پاکستان میں کئی لوگوں کا حساب کر رہا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ نیب کرپٹ ہے, کچھ ہے, ہم نہیں جانتے, لیکن خداوند کے حساب لینے میں کوئی کرپشن نہیں ہوگی. اس کا نیب کا ادارہ بڑا پرفیکٹ ہے. اس لیے یسوع نے دوسری تمثیل بتائی, اس طرح انتظار کرو کہ جب مالک آئے تو تم حساب دینے کے لیے تیار ہو. اور تیسری تمثیل یسوع مسیح نے ایک اور سنائی اپنے شاگردوں کو کہ کیسے انتظار کرنا ہے. پہلے نمبر پر یسوع نے کہا ایسے انتظار کرو کہ جیسے تمہارا مالک آئے تو تمہیں حیران نہ ہونا پڑے. پھر ایسے انتظار کرو کہ تمہیں حساب دینا ہے. یو آر گوئنگ ٹو بی اکاؤنٹیبل, آپ کا احتساب ہونے جا رہا ہے. اور تیسری تمثیل یسوع نے کہ کیسے انتظار کرنا چاہیے یہ بتائی کہ مالک ایسے انتظار کرو کہ مالک آنے میں دیر بھی کر سکتا ہے. He can delay. یسوع نے یہ نہیں کہا کب آؤں گا, اس نے کہا آؤں گا ضرور, لیٹ بھی ہو سکتی ہے. تو 10 کنواریوں کی تمثیل اس کے لیے یسوع نے دی. 5 عقلمند کنواریاں اپنی کپیوں میں 7 تیل لے آئی. اس کو فضل کہتے ہیں, ہولی اسپرٹ, پاکرو کہتے ہیں جو تیل ہے, جو بھی آپ کہیں, یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے. لیکن کیسے انتظار کرو؟ ایسے انتظار کرو کہ مالک آنے میں دیر بھی کر سکتا ہے. یو مسٹ بی ریڈی فار دا ڈیلے. دیر کے لیے بھی تیار رہے.
اور 5 عقل مند کنواریوں کے پاس تیل ہے، ایکسٹرا تیل ہے. 5 بیوقوف کنواریوں کے پاس تیل ختم ہو گیا. اونگنے لگی. سونا کوئی بری بات نہیں تھی، اونگنا بری بات نہیں تھی، یہ نیچرل تھا. جب دیر ہو گئی ہے تو سستی آ جاتی ہے. لیکن پرابلم کہاں پر تھی کہ سست کنواریاں ڈیلے کے لیے تیار نہیں تھی. کھا کر جائے، دیر بھی ہو سکتی ہے کھانے میں. یہ اس طرح سے اس کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھے. کئی بار کئی لوگ 2 دن نہیں کھاتے کہ شادی پہ جا کے کھائیں گے. شادی والے 3 دن بعد کھانا دیتے ہیں، یعنی کہ 24 گھنٹے لیٹ کر دیتے ہیں. اور میں نے پھر دیکھا پھر وہ جو فرائیز ہوتی ہیں، وہ چپس جو ہاتھوں سے انہوں نے پھر وہ کھا کھا کے اپنا اسٹمک خراب لوگ کر لیتے ہیں. ایسے انتظار کرے کہ دیر بھی ہو سکتی ہے، دیر بھی ہو سکتی ہے، یقین جانیے دیر ہو سکتی ہے. تو 5 بیوقوف کنواریاں جب دیر ہو گئی، تیل ختم ہو گیا، تو بائبل کہتی ہے دروازہ بند ہو گیا. ڈھونڈتی رہی تیل ڈھونڈنے کے لیے، تیل ڈھونڈتی رہی، نہیں ملا. بازار میں گئی، اپنی دوستوں سے کہا کہ ہمیں دے دو. انہوں نے کہا ہمارے اور تمہارے دونوں کے لیے کافی نہیں. دروازہ بند ہو گیا. ایسے انتظار کرو کہ دیر بھی ہو سکتی ہے مالک کے آنے میں. سست نہ پڑو، اپنی کپیوں میں ایکسٹرا تیل رکھو. اور چوتھی ہماری تمثیل آج کی ہے جس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں، وہ متی 25ویں باب کی 14ویں آیت سے 30ویں آیت کے آخر تک ہے. اور یہ تمثیل بڑی ہی مشہور ہے، بڑی ہی اہم ہے اور بڑی ضروری ہے. تو پھر ایسے انتظار کرو، چوتھے نمبر پر ایسے انتظار کرو کہ آپ نے اپنے مالک کی جو آپ کو توڑے دیے گئے ہیں، اسٹوورڈشپ دی گئی ہے، ایسٹس دیے گئے ہیں، ان کو بڑھانا ہے. ایسے انتظار کرو کہ آپ نے اپنے مالک کے ان ایسٹس کو، توڑوں کو بڑھانا ہے. اس طرح سے انتظار کرنا ہے. اور یہ تمثیل آپ نے سنی ہے کہ کیونکہ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جس نے پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا، اور ایک کو 5 توڑے دیے، دوسرے کو 2، تیسرے کو 1، یعنی ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا اور پردیس چلا گیا. جس کو 5 توڑے ملے تھے اس نے فوراً جا کر ان سے لین دین کیا، 5 توڑے اور پیدا کیے. جسے 2 ملے تھے اس نے بھی 2 اور کمائے. جس کو 1 ملا تھا اس نے جا کر زمین کھودی اور اپنے مالک کا روپیہ چھپا دیا. آج کی تمثیل آپ کو چیلنج کرنے جا رہی ہے. آج کی تمثیل آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ فٹ کہاں پر بیٹھتے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ where I am in this parable، میری جگہ اس تمثیل کے اندر کہاں پر ہے. آپ صرف محض سنڈے سروس اٹینڈ کر کے واپس نہ چلے جائیں، اپنی زندگی پر اس تمثیل کا اثر لے کر جائیے گا، اور یہ آپ کی زندگی کو بدلنے کا باعث بنے گی. آپ کے حالات بدل سکتے ہیں اس تمثیل کو اگر آپ صحیح طور پر سمجھ گئے. آپ کی زندگی اور آپ کے سوچنے کا سٹائل بدل سکتا ہے اگر آپ صحیح طور پر اس تمثیل کو سمجھنے کے قابل ہو گئے. تو میرے عزیزو، ہم اس دنیا کے اندر خدا یسوع مسیح نے ہمیں ایسٹس دیے ہیں، ذمہ داریاں دی ہیں، گفٹس دیے ہیں، نعمتیں دی ہیں، اور ہر ایک کی لیاقت کے مطابق. اور دوسری بات، ہر ایک کو آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے تو کچھ نہیں ملا، مجھے تو خدا نے کوئی برکت نہیں دی، کوئی نعمت نہیں دی. اگر آپ میں سے کوئی یہ کہے تو میں اس کے لیے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ میں سے ہر ایک کو خدا نے کچھ نہ کچھ دیا ہے،
اور یقین جانیے آپ کی لیاقت کے مطابق دیا ہے. ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دیا ہے اور آپ کی لیاقت کے مطابق دیا ہے. ایکول اپرچونٹی دی ہے, برابر موقع دیا ہے خدا نے. اس لیے جو آپ ہینڈل کر سکتے تھے خداوند دے کر چیک کر رہا ہے کہ آپ کیسے اس کو استعمال کریں گے. ایک کو 5 توڑے, دوسرے کو 2 اور تیسرے کو 1. چیک کیا اور ان سے کہا کہ میرے آنے تک لین دین کرنا. یہ جو برکتیں نعمتیں میں نے دی ہیں تم ان کا صحیح اور درست استعمال کرنا. اور یہاں پر ٹیلنٹ جو ہے, جو توڑے ہیں ان کو ٹیلنٹ انگریزی میں کہا گیا ہے. کئی بار ان کو ٹیلنٹ سے مراد ہے یہ ایک اکائی ہے وزن کی جس سے پیسے کو ناپا جاتا تھا. کئی بار ان کو پاؤنڈز بھی کہتے ہیں جو برطانیہ کی کرنسی ہے پاؤنڈ. تو بیگ آف گولڈ یعنی کہ سونے کے سکوں کا بیگ بھی اس کو کہا گیا ہے, دیا گیا. ڈیٹیلز یہ ہیں کہ یہ جو نوکر ہیں یہ سرونٹس نہیں ہیں بلکہ غلام ہیں. یہ خداوند یسوع مسیح کے غلام ہیں. یاد رکھیے یسوع کا غلام ہونا دنیا میں سب سے زیادہ آزاد انسان ہونے کے مترادف ہے. یسوع کا غلام ہونا دنیا کا سب سے آزاد انسان ہونا ہے. اور اس کی میں ایک تمثیل ایک کہانی آپ کو سناتا چلوں. پہلے بھی شاید میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو سنائی. امریکہ کے اندر بلیک لوگوں کو سلیو بنایا جاتا تھا, غلام بنایا جاتا تھا. امریکہ کے اندر جتنے بھی کالے تھے وہ غلام تھے. مارٹن لوتھر جونیئر وہ کھڑا ہوا, اس نے سلیوری کے خلاف جنگ کی. لیکن امریکہ کا ایک صدر, 16واں صدر ابراہم لنکن نے امریکہ سے بلیک لوگوں کی, کالے لوگوں کی غلامی کو ختم کرنے کے لیے بڑا کچھ کیا. تو ایک دن ابراہم لنکن غلاموں کی منڈی میں گیا جہاں پر غلام بیچے جا رہے تھے, بلیک لوگ بیچے جا رہے تھے. تو ابراہم لنکن ایک بولی میں شریک ہوا. ایک لڑکی کی بولی لگائی جا رہی تھی بیچنے کے لیے, اور ابراہم لنکن نے بولی کو بڑھا کر اس بلیک لڑکی کو, کالی جسے ہم حبشی کہتے ہیں, بلیک افریقن لیڈی کو خرید لیا. اور جب ابراہم لنکن نے اس لڑکی کو خرید لیا تو وہ لڑکی ابراہم لنکن کو نفرت بری نظروں سے دیکھ رہی تھی. وہ سوچ رہی تھی کہ ابراہم لنکن اس کے ساتھ برا سلوک کرے گا, غلاموں کی طرح اس کے ساتھ برتاؤ کرے گا. تو جب ابراہم لنکن نے اس لڑکی کو خرید لیا تو اس لڑکی نے ابراہم لنکن سے پوچھا مجھے کیا کرنا ہوگا. ابراہم لنکن نے اس سے کہا جہاں تو چاہتی ہے تو جا سکتی ہے, جو تو کھانا چاہتی ہے تو کھا سکتی ہے, جو تو کہنا چاہتی ہے تو کہہ سکتی ہے, جہاں تو رہنا چاہتی ہے تو رہ سکتی ہے, اور جہاں جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے. اس نے کہا میں تیرے ساتھ جاؤں گی. اس سے بڑی غلامی یا اس سے غلامی کی صورت میں سے بڑی آزادی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو میں کہنا چاہتی ہوں کہہ سکتی ہوں, جو کھانا چاہتی ہوں کھا سکتی ہوں, جہاں جانا چاہتی ہوں جا سکتی ہوں, اور جہاں رہنا چاہتی ہوں رہ سکتی ہوں. ایسے ہی ہم یسوع کے غلام ہیں, انتہائی آزاد, فری. وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں تیرے ساتھ جانا چاہتی ہوں چونکہ ایسی غلامی اور کہاں ملے گی کہ اتنی آزادی اس غلامی کے اندر ہے. اس نے, وہ لڑکی نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی. یہ غلام تھے لیکن آزاد تھے. روم کے اندر بھی غلامی تھی لیکن وہ بلیک لوگوں کے لیے نہیں تھی, وہ سب کے لیے تھی. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن سنیے, اب مالک وہ ان غلاموں کو, ان نوکروں کو سکے دے کر گیا, توڑے دے کر گیا ہے, 5, 2 اور 1. اب حساب کتاب کی باری آئی ہے. 19 آیت سے بڑی مدت کے بعد ان نوکروں کا مالک آیا. آفٹر اے لانگ ٹائم, انگریزی میں آفٹر اے لانگ ٹائم. یہ ایگزیکٹلی یسوع کے بارے میں ہے.
یہ بالکل یسوع مسیح کے بارے میں ہے. یسوع مسیح دیر کر رہے ہیں آنے میں. اور پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا؟ اتنے سالوں سے دنیا چل رہی ہے، کتنی بار آپ نے بھی شک کیا ہوگا کہ پتہ نہیں یسوع واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. دیر ہو رہی ہے، اتنے سال ہو گئے، 2000 سال گزر گئے ہیں. پالوس رسول سوچ رہا تھا کہ اس کی حیات میں یسوع مسیح آ جائے گا، اور بھی لوگ اسی طرح سوچ رہے تھے. لیکن یہاں لکھا ہے کہ بڑی مدت کے بعد 19ویں آیت میں ان نوکروں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا. کیا لینے لگا؟ حساب لینے لگا. حساب بڑا ضروری ہے، حساب لیا جائے گا. we are accountable، ہمارا حساب ہوگا، چاہے جو مرضی ہو، چاہے ہم بھاگیں چاہے انکاری ہو. مالک نے حساب لیا. جس کو 5 توڑے ملے تھے وہ 5 توڑے لے آیا اور کہا خداوند تو نے 5 توڑے مجھے میرے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 5 توڑے اور کمائے. اس کے مالک نے اس سے کہا اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش. 5 توڑے جس کو ملے تھے اس نے لین دین کیا ہے، اس نے محنت کی ہے. مسیحیت سستی کا مذہب نہیں ہے. پالوس رسول کہتا ہے جو کام کرنا نہیں چاہتا وہ کھانے بھی نہ پائے. ٹھیک ہے، تو پہلے میں 5 توڑوں سے کام کیا، محنت کی. وہ ساری برکتیں، ساری صلاحیتیں جو خدمت اس کے مالک نے اسے دی تھی اس نے دیانتداری سے کی ہے. اس نے مالک کے ایسٹس کو، مالک کے توڑوں کو بڑھایا ہے. اور مالک نے کہا اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش. well done faithful servant، یعنی کہ اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش. میں نے کئی پادریوں کو، بڑے مبشروں کو یہ کہتے سنا ہے کہ میں یہ الفاظ خداوند سے سننا چاہتا ہوں، اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش. اگر تو ساری دنیا بھی حاصل کر لے، اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو تجھے کیا فائدہ؟ اگر مالک کے یہ الفاظ سننے کو نہ ملے، اگر مالک یہ کہہ دے کہ اب بدکردارو میرے سامنے سے دور ہو جاؤ، میری تم سے واقفیت نہیں تھی، اور وہ نوکر، وہ خادم یا وہ پادری یا وہ ایونجلسٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیرے نام سے بدرویں نکالی، معجزے کیے، مالک کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں جانتا نہیں ہوں کہ تم کون ہو. کتنی بڑی سعادت ہے، کتنا بڑا ریوارڈ ہے، کتنا بڑا اجر ہے کسی غلام کا مالک کہے کہ اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش. جس کے لیے آپ زندہ ہیں وہ آپ سے یہ کہے کہ شاباش. جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ یہ کہے کہ شاباش. اس لیے میرے عزیزو، جو بھی آپ کے پاس ہے، whatever has been given to you، جو بھی آپ کو دیا گیا ہے اس کا درست استعمال کریں. آپ کے پاس خدمت ہے، درست طریقے سے کریں. آپ کے پاس دوسروں سے بہتر وسائل ہیں، درست استعمال کریں اس کا. آپ کو اچھی صحت خدا نے دی ہے، درست استعمال کریں. کسی شخص نے کہا کہ جو خدا نے آپ کو صلاحیتیں دی ہے، پوٹینشل دیا ہے، وہ خدا کا گفٹ ہے آپ کے لیے. جب آپ ان صلاحیتوں کا درست استعمال کرتے ہیں، یہ آپ کا گفٹ ہے خدا کے لیے. اچھی صلاحیتیں، نعمتیں، ٹیلنٹ خدا کا گفٹ ہے آپ کے لیے. جب آپ اس کو صحیح استعمال کریں گے، یہ گفٹ ہوگا خدا کے لیے. Are you ready to give your gift to God؟ کیا آپ خدا کو گفٹ دینا چاہتے ہیں؟ تو جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے درست استعمال کریں. خدمت ہے، درست کریں. وسائل ہے، درست طریقے سے استعمال کریں. اس نے آپ کو گفٹ دیا ہے، اس نے ذمہ داری دی ہے. ہم نے اس کے وسائل کو درست استعمال کر کے واپس یہ گفٹ اس کو کرنا ہے. تو پہلے نوکر نے کہا میں نے 5 اور بنائے ہیں. مالک نے کہا اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش، ذمہ داری تو نے دی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں
یہ میری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے، سیریس ہونا. Everybody should be serious in his or her life. ہر ایک بندے کو اپنی زندگی میں سیریس ہونا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غم زدہ رہیں ہر وقت، اپنا چہرہ بدل کر رکھیں یا بگاڑ کر رکھیں. انسائیڈ ہارٹ سیریس انسان جو ہے وہ بڑی برکتیں پاتے ہیں. کیجول لوگ اتنی برکتیں نہیں پاتے. مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے عیساؤ کو برکت اسی لیے نہیں ملی، لاپرواہ ٹائپ کا بندہ تھا. یعقوب وہ سیریس ان ہز بزنس، اپنے کام میں وہ سیریس تھا. سیریس ہونا، سنجیدہ ہونا ضروری ہے. اب دوسرا نوکر بھی آیا ہے جس کو 2 توڑے ملے تھے. لکھا کہ وہ بھی آیا، اس نے مالک سے کہا، دو توڑوں والا جس کو 2 توڑے ملے تھے اس نے بھی پاس آ کر کہا، اے خداوند تو نے 2 توڑے مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 2 توڑے اور کمائے. اس کے مالک نے اس سے کہا، اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو. I don't know، مجھے نہیں معلوم کہ آپ اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے، متفق ہوں گے یا نہیں متفق ہوں گے. بائبل کہتی ہے جس کو جتنا زیادہ دیا گیا ہے اتنا زیادہ اس سے طلب کیا جائے گا. جو تھوڑے میں دیانتدار ہے اسے بہت چیزوں کا مختار بنایا جائے گا. یہ بائبل کے الفاظ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے موقع نہیں ملا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موقع نہیں ملا دیانتدار بننے کا، یا مالک کے ایسٹس کو، مالک کے توڑوں کو بڑھانے کا مجھے موقع نہیں ملا. جس کے پاس 2 توڑے ہیں اجر اس کو بھی وہی ملا ہے. اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، آ میری خوشی میں شریک ہو. خداوند کی خوشی میں وہ شریک ہو رہا ہے. پوائنٹ از دس، جو نقطہ ہے یا جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ملا سب کو ہے موقع. پالش کتنا آپ نے کیا ہے، استعمال کتنا اچھا کیا ہے، یہ ضروری ہے. استعمال کرنے پر بڑھانے کا وعدہ کیا گیا ہے. ایسی جس نے اچھا استعمال کیا ہے اس سے کہا گیا کہ میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا. 5 توڑوں والوں سے کہا، اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار ہے، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو. یہاں تیرا مالک ہے تو بھی اس کے ساتھ ہو. خداوند یسوع کی قربت میں ہونا، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ یسوع مسیح کی حضوری میں ہونا، اس کی خوشی میں شریک ہونا، اس سے بڑی برکت اور کیا ہو سکتی ہے؟ 5 توڑوں والوں سے کہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا. 2 توڑوں والوں سے کہا، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا ہے، تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو. میرے عزیزو، میں نے کہا کہ اپنے آپ کو چیک کریں، اس تمثیل میں آپ کہاں پر آتے ہیں. یہ مت سوچے کہ خدا نے آپ میں سے کسی کو کچھ دیا نہیں ہے. He did give، اس نے دیا ہوگا، شاید آپ نے اس وقت اس کو سمجھا نہیں. ابھی بھی اس نے آپ کو جو دیا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ وسائل نہیں ہے میرے پاس، یہ غلطی ہے. خدا دیکھ رہا ہے تھوڑے میں کتنے دیانتدار ہیں. ہم کتنا زیادہ اچھی دیانتداری سے تھوڑے چیزوں میں وفادار رہتے ہیں. اب آ گئی تیسرے شخص کی باری جو قابل تقلید نہیں ہے، اور جس کو 1 توڑا ملا تھا وہ بھی پاس آ کر کہنے لگا، اے خداوند میں تجھے جانتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے، جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہے، اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے. بس میں ڈرا اور جا کر تیرا توڑا زمین میں چھپا دیا، کیونکہ جو تیرا ہے وہ موجود ہے. اس کے مالک نے جواب میں اسے کہا، اے شریر اور سست نوکر، تو جانتا تھا کہ جہاں میں نے نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہوں،
جہاں میں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں، بس تجھے لازم تھا کہ میرا روپیہ ساہوکاروں کو دیتا تو میں آ کر اپنا مال سود سمیت لیتا، بس اس سے وہ توڑا لے لو اور اس کے پاس 10 توڑے ہیں اسے دے دو، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا، اور اس نکمے نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، زیادہ ہو، جس کے پاس نہیں اسے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے کہ جنہیں بائبل دے تھے پہلے لکھا ہے کہ جتنا کوئی زیادہ ہے انہوں نے زیادہ دیتا جائے گا، جتنا کوئی نہیں ہے انہوں نے نہیں دیتا جائے گا۔ یہ تمثیل یہ نہیں کہہ رہی، مالک کہہ رہا ہے یا یسوع مسیح کہہ رہا ہے، یہ ایک توڑے والا آ کر کہتا ہے، ایک توڑے والا بیسیکلی خدا کے بارے میں، یسوع کے بارے میں غلط کانسیپٹ رکھتا ہے، غلط سوچ رکھتا ہے، اور وہ جو بات کر رہا ہے وہ ایسے نہیں ہے جیسے خداوند یسوع مسیح چاہ رہا تھا یا مالک چاہ رہا تھا۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں تو نے نہیں بکھیرا وہاں سے سخت آدمی، جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہے، جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے، بس میں ڈرا اور جا کر تیرا پیسہ زمین میں، تیرا توڑا زمین میں دبا دیا۔ مالک ایسا نہیں ہے، مالک ظالم نہیں ہے، انجسٹ نہیں ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے۔ کیا آپ نے بائبل میں پڑھا ہے کہ خدا انصاف نہیں کرتا؟ وہ انصاف کرتا ہے، لیکن یہ نوکر کہہ رہا ہے کہ تو سخت آدمی ہے، جہاں تو نے نہیں بویا وہاں سے کاٹتا، جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے اکٹھا کرتا ہے۔ میں ڈرا، میں نے جا کر تیرا پیسہ زمین میں دبا دیا۔ اب سنیں، یہ پیسے کو استعمال کرنے سے استعمال کرنا نہیں چاہتا اور کھونے سے ڈرتا ہے۔ یہ غلطی پر ہے، یہ اپنے الفاظ میں جھوٹا ہے، یہ درست بات نہیں کر رہا، چونکہ خداوند نہ تو انجسٹ ہے، خداوند منصف خدا ہے، وہ انصاف کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے اکٹھا کر لیتا ہے، لیکن مالک نے پھر اس کے الفاظ میں کہا کہ یہ جو تو دلیل دے رہا ہے یہ درست نہیں ہے، لیکن سپوز اے شریر اور سست نوکر، تو جانتا تھا یہ کیوں مالک نے کہا کہ وہ اپنی سستی کا جواز غلط دے رہا تھا، اپنی کوتاہی کا جواز غلط دے رہا تھا، تو مالک نے اسے کہا چلو ٹھیک ہے، تو جانتا تھا کہ میں نے نہیں بویا، جہاں وہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہوں، جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے اکٹھا کرتا ہوں، تجھے لازم تھا کہ میرا پیسہ بینک میں رکھتا، ساہوکاروں کو دیتا، وہ لین دین کر لیتے۔ اب اس سے لے لو، اس کو دے دو جس کے پاس 10 توڑے ہیں۔ Here is the point۔ کتنے ہیں آج صبح جو آج خداوند کے بارے میں یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ خداوند غیر منصف ہے، وہ عدل نہیں کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ درست کر رہا ہے، اس نے برابر موقع دیا ہے، ہم اس کو جو اس نے دیا ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ 2 توڑے والے کے پاس تو 5 نہیں تھے، اس نے بڑھایا ہے، برابر موقع دیا ہے۔ جو کام نہیں کرنا چاہتا، جو خدا کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہتا، جو خدا کے کام کو، اس کے ایسٹس کو بڑھانا نہیں چاہتا، وہ جواز دیتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے۔ خدا نے جو بھی برکت آپ کو دی ہے اس کا درست استعمال کرے، جو بھی صلاحیت خدا نے آپ کو دی ہے اس کا استعمال کرے، خدا اس کو بڑھائے گا۔ خوبصورت آیت بائبل کی، جو کام کرتے ہو جی سے کرو، آپ ملازم ہو دیانتداری سے ملازمت کرو، آپ گھر چلا رہے ہو دیانتداری سے چلاؤ، آپ کسی بھی شعبے میں بزنس مین ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، دیانتداری سے کریں۔
میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہو نہیں سکتا کہ خدا آپ کو برکت نہ دے، ریوارڈ نہ دے۔ میرا ایک استاد ہے، وہ کہتا ہے جہاں آپ کام کر رہے ہیں جتنی آپ کو تنخواہ ملتی ہے اس سے زیادہ کام کریں۔ آپ دیکھیے گا، آپ انسان کے لیے نہیں کر رہے، اس لیے کر رہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ جی سے کرو، یہ جان کر کے خدا کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ یہ بددیانت نوکر ہے، یا یہ لیزی، سست اور شریر ہے، اس کو وکٹ کہا گیا ہے۔ اس نے خود اپنے مالک کی بات نہیں مانی ہے۔ مالک جو کہتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ غلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں، اس نے مالک کو خوش کرنا ہے۔ دو نوکروں نے، دو غلاموں نے مالک کو خوش کیا ہے، اور مالک نے انہیں شاباش دیا، نے کہا کہ تم اچھے ہو، دیانتدار نوکر ہو، میں تمہیں بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا، میں تمہیں اور زیادہ سرفراز کروں گا، اور زیادہ تمہیں برکت دوں گا۔ 27 پاس جس سے بس تجھے لازم تھا کہ میرا روپیہ ساہوکاروں کو دیتا، میں سود سمیت لے لیتا۔ گفٹ کا چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ استعمال کیسے کرتے ہیں یہ زیادہ ضروری ہے۔ میں نے بڑی دیر پہلے ایک کتاب پڑھی، 2 سوال اس میں پادری صاحب نے اٹھائے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم آسمان پر جائیں گے 2 سوال ہم سے ہوں گے۔ پہلا سوال ہوگا کہ تم نے میرے بیٹے یسوع کے ساتھ کیا کیا، What you did with my son Jesus Christ، تم نے میرے بیٹے یسوع کے ساتھ کیا۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جو میں نے تمہیں دیا تھا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ خدا نے آپ میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے اوپر دیکھیں، نیچے دیکھیں۔ کئی لوگ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو ہے، کئیوں کے پاس وہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ مجھ سے بہتر ہے، وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، تو یہ بھی دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس وہ نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے۔ برابر اپرچونٹی دی گئی، ایکول چانسز دیے گئے ہیں۔ ڈیپینڈ اس پر ہے کہ آپ استعمال کیسے کر رہے ہیں، استعمال کیسے کر رہے ہیں۔ مالک واپس ضرور آئے گا اور حساب لے گا، مجھ سے بھی اور آپ میں سے ہر ایک سے۔ روپے پیسے کا، گفٹس، جو صلاحیتیں خدا نے دی ہیں، جو نعمتیں، خدمتیں خدا نے دی ہیں، ان کا حساب لے گا، اور اس کے مطابق وہ کہہ رہا ہے کہ اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش۔ میرے عزیزو، آج صبح اگر آپ خداوند یسوع کی آمد کا ویٹ کر رہے ہیں تو کتنا ہی اچھا ہو جب یہ الفاظ ہمیں سننے کو ملے، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا ہے، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا۔ سیکرٹ، بڑی چیزوں کا مختار بننے کا راز یہ ہے کہ تھوڑی چیزوں میں دیانتدار رہے، تھوڑے وسائل ہے، دیانتدار رہے خدا کے ساتھ۔ وہی خدا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان کو بڑی بناتا ہے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیں، کوئی بھی شخص، کچھ ہوں گے، زیادہ تر جو لوگ بڑے لوگ بنے ہیں، کسی دور میں وہ چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے اتنی، پتہ نہیں ان کے اندر خدا نے کیا دیکھا، کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی، خدا نے انہیں بڑھایا، سرفراز کیا۔ آپ اس تمثیل میں کہاں پر ہیں؟ کیا آپ خدا کی برکتوں کو دبائے بیٹھے ہیں، یا آپ لین دین کر رہے ہیں؟ لوگوں کی خدمت کریں، جو وسائل آپ کے پاس ہیں ان کا خداوند کے لیے استعمال کریں، خداوند بڑھائے گا۔ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے، ایک توڑے والے سے لے لو،
اور اس کو دے دو جس کے پاس 10 ہیں۔ اب آپ گلا کریں، میں گلا کروں، یہ 10 والے کو کیوں زیادہ مل رہا ہے؟ 10 والے نے 5 سے 5 بنائے ہیں، ایک والے نے دبایا ہے توڑے کو، اسے لے لیا گیا۔ ایسا ہی ہے، خدا کی اکانومی ایسے کام کرتی ہے، خدا کی معیشت ایسے ہی چلتی ہے۔ خدا دیکھتا ہے، بڑھاتا ہے، کیسے استعمال کر رہے ہیں خدا کے وسائل کو۔ میری دعا ہے، درخواست ہے کہ ہر ایک خاندان جو ہے بڑی چیزوں کا مختار بن جائے۔ مالک تو ہم نہیں ہیں، لیکن خدا بڑی چیزوں کا مختار بنائے۔ خدا ان آپ سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔